अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अब जरा आ जाते हैं, सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। कल मैंने आपके सामने आयत 6 ता आयत 13 खत्म की थी सूरह आले इमरान की। अब हम पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आयत 7 में जो जिक्र हुआ है खुद कुरान ने बताया है, अल्लाह ताला का फरमान है कि कुरान की आयतें दो किस्म की हैं, एक है आयत मुहकमात और दूसरी हैं आयत मुतशाबिहात। सबसे पहले आपका कोई सवाल हो कर लें, ताकि फिर मैं सवाल करूं तो आप जवाब दें। शाबाश, कोई सवाल आपका इन दोनों के बारे में? अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि ये आयत मुहकमात, इनको मुहकमात कुरान क्यों कहता है? जल्दी बताएं। अरे इसमें और कोई ये शक नहीं, ये हक है और ये होकर रहनी है जो जो इस कुरान में लिखा हुआ है। ये हक है, इसमें कोई शक है ही नहीं। सर, इनको आयात मुहक्कमात कुरान इसलिए कहता है कि इनमें वाज़ेह अहकामात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिए हैं और उनमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। खोल के अल्लाह ताला ने सारे बता दी हैं चीजें, इसलिए इनको मुहक्कमात कहते हैं। इरम, आपने ठीक कहा। असल में बात यह है कि इन पूरा माजी गवाह है कि कुरान की ये आयत जिनको मुहकमात कहा है, वो इसलिए मुहकमात कहा है कि जैसे आपने कहा कि हमें इनसे जो रोशनी और रहनुमाई मिलती है, जो इस मुहकमात पे अमल कर लेता है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका नमूना थे। तो मुहकमात सारी वो आयत हैं जो ईमानियात के बारे में, अखलाक के बारे में, इबादत के बारे में, मामलात के बारे में कुरान की नसीहतें हैं, कुरान के वाक़यात हैं, ये सारी मुहकमात हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, ये असल किताब की जड़ ये है। अच्छा, ये मुतशाबिहात जो हैं, इसमें उन लोगों का क्या रवैया है जो दिलों में जिनके कजी है, जो अल्लाह के दीन को इसलिए पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में गर्क हैं। तो उनका मसला क्या है कि वो मुतशाबिहात, दोनों का रवैया क्या है? मुझे मोमिनीन का रवैया भी बताइए मुतशाबिहात के बारे में, और जिनके दिलों में टेढ़ है, कजी है, मुनाफिकीन या काफरीन है, उनका क्या रवैया है इन मुतशाबिहात के बारे में? सर, मोमिनीन का रवैया तो ये होता है कि वो मुहक्कमात के पे अमल करते हैं और मुतशाबिहात को छोड़ देते हैं। और सर जी, जो उनका रवैया जो आयत में है वो ये है, वमल्लदीना फी कुलूबिहिम ज़य्युन फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना वब्तिगा तावीली। और रासिखूना फिल इल्म का है जो कि उसके ऊपर ईमान लाते हैं, रासिखूना फिल इल्म यकूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना। उनका रवैया आयत जो का है तर्जुमा सुने। इस वक्त हम समझने के लिए उर्दू में, आम जबान में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात कुरान में तो लिखा हुआ है, आयत आपके सामने है। उसका मफहूम ये है, जो बात समझाने की है, कि मुतशाबिहात में मोमिन तो उनको, इरम गलत बात की आपने, मोमिन उनको तस्लीम करता है कि ये बरहक है। क्यों? खुद कुरान में अल्लाह ने इसलिए बताई है। देखिए ना, कुरान ने उन सारी आयत को मुतशाबिहात कहा है जिसमें मसलन अल्लाह का हाथ, अल्लाह ताला का जो चेहरा है वो कुरान में आया है। इसी तरह अल्लाह ताला की कुर्सी, अर्श अजीम क्या चीज़ है, जन्नत दोज़ख क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है, कब्र के वाक़यात क्या चीज़ हैं। ये मोमिनों को समझाने के लिए बरहक हैं। हम किसी हद तक इनको देखें ना, मुझे और आपको बिल्कुल पता है और हमें यकीन है कि क़यामत आएगी। क्यों? अल्लाह ताला ने जो दुनिया में अपने नवाजना है,
اپنے فرمانبرداروں کو وہ دنیا میں ان کی تائید اور نصرت اور آخرت میں جنت، اور کافروں جو انہوں نے انکار کیا اس حق کا اور اس کے خلاف کوششیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں جہنم پر دے گا۔ آپ قرآن آپ کے سامنے ہے، ماضی پوری قوموں کا، دنیا کا ماضی آپ کے سامنے ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہمیشہ ماضی میں نافذ ہو کے رہا۔ ظالموں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، فرعون ہو یا جو بھی نمرود ہو یا جو بھی آج کا فرعون ہے، اس کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا آپ کے سامنے ہے۔ قرآن اس لیے کہ تاکہ ہمیں شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ لہذا آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کافر ہوں، منافق ہوں، پتہ نہیں قرآن کے بارے میں کیا کیا گھڑک کے لاتے ہیں اور کتنی واہیات باتیں کرتے ہیں، جبکہ اسی قرآن پہ عمل کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات آپ کے سامنے دنیا میں انہوں نے نمونہ پیش کیا۔ لہذا یہ جو متشابہات ہیں، یہ مومن اس کو بالکل برحق مانتے ہیں اور یہ برحق ہیں، لیکن ہمیں پوری طرح وہ سمجھ نہیں آتی۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں۔ اور یہ جو منافق اور کافر ہیں، یہ طرح طرح کی باتیں قرآن کے خلاف زمانے سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اتنے عقل مند ہو تو پھر ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ اس جیسی۔ کوئی نہیں بنا سکتا، وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والا جو ہے وہ عالم کل ہے، آل نوئنگ ہے، اور یہ ساری دنیا کو انہوں نے کس اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ادارے بنائے، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، فلانا بینک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس کے سودی نظام کے تحت کس قدر خود مغرب پریشان ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ سر جی اس سر میں کجی جی، ڈھونڈنے کے جزاک لیے اللہ خیر۔ نعوذ، اس میں کجی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پاک پکڑ ہی لیتے ہیں، ان کو دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ راسخین فی العلم کیا چیز ہیں جس کا ذکر آیا ہے کہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا؟ یہ کون راسخین فی العلم جن کو قرآن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم میں بڑے پکے اور سچے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب۔ اولو الالباب ہیں یہ۔ اولو مومنوں کے الالباب۔ لیے جن کا شرح بات صدر ایسی ہوتا ہے۔ کریں، سوال کا جواب دیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ سر سر جی، جو کے محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، متشابہات اور محکمات دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایمان آج کے مسلمان کیوں نہیں رکھتے پھر، اگر آپ کی بات میں سچ مان لوں تو؟ دیکھیں، سر یہ ایمان قرآن کے شبانہ ایمان کے ساتھ یقین کا لفظ لائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح آیات محکمات برحق ہیں، اسی طرح آیات متشابہات بھی برحق ہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ دونوں کو، وہ علم کا جن میں رسوخ ہے، جو علم کے پکے اور سچے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی ہر بات برحق ہے، چاہے وہ متشابہات ہوں چاہے محکمات ہوں۔ اور جتنا ہمیں ایمان لانا چاہیے محکمات پر، اسی طرح ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے متشابہات پر۔ بالکل بات کلیئرلی سمجھیں۔ اچھا، اگلا سوال، یہ سوالوں سے پوری طرح مطمئن ہوا کریں ورنہ سوال کیا کریں۔ یہ مجھے بتائیں کہ قرآن کے نزدیک اولو الالباب کون ہے؟ عقل مند، دانش مند کون لوگ ہیں؟ سر جن کو قرآن و سنت پہ پکا سچا یقین ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن الفاظ آپ کے بڑے کلیئر نہیں ہیں۔ اولو الالباب وہ ہیں جو قرآن و سنت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا علم، اس پر عمل، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن ان کو اولو الالباب کہتا ہے، اور وہ
دنیا کو امن انہوں نے غیرت کر دیا بیوقوفوں نے، وہ اولو الالباب نہیں ہیں جو قرآن کا پر نہ ایمان لاتے ہیں، نہ اس پر یقین کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، نہ اس سے ہدایت دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ تو میں اور آپ کیا بنے پھر؟ اولو الالباب بنے۔ اچھا، آیت نمبر 8 میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کن لوگوں کی ہے؟ جلدی بتائیں۔ اولو آیت کے اندر الالباب، اولو الالباب۔ ہاں، راسخین فی العلم اور اولو الالباب، پیچھے راسخین فی العلم کی بات آئی ہے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی براکے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جواب نہیں ہے سر شبانہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تمام وسائل اور ذرائع اور اختیارات موجود ہیں جو وعدہ پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایکسیلنٹ۔ نمبر 1 کہ اللہ برحق ہے، اللہ کبھی وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ارم نے بتایا کہ اس کے پاس خزانے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا بادشاہ وہ، خزانوں کا مالک وہ، حق کرنے والا وہ، تو وہ کیسے وعدے کی خلافی کر سکتا ہے؟ جب یہ مجھے یقین ہوگا نا تو آپ میرا دنیا میں طرز عمل ہی مختلف ہوگا۔ آپ قرآن کو اس طرح نہ سمجھیں جس طرح ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس پڑھ لیا تو کافی ہے۔ غور و فکر کر لیں، پوری طرح ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو 4 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں جس میں قرآن کی ساری، وہ قرآن کے بارے میں کچھ آیات ہیں، ساری نہیں ہیں۔ ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے میرے پاس، جس کا میں کما حقہ فائدہ نہ اٹھا رہا ہوں، نہ اٹھاتی ہوں۔ کوئی سوال؟ سر مجھے نہیں، وہ 4 ہینڈ آؤٹ ملے، میں نے ابھی نوٹ کیا سارا۔ آپ کا وہ خراب ہوگا، مجھے مت گلا کرے، پوچھ رہے لوگوں سے مل چکے ہیں، سب آپ کو کا وائی ملے فائی ہیں۔ خراب۔ میں نے خود بھیجے ہیں نا، مجھے پتہ ہے۔ گروپ میں بھی مل گئے ہیں سر، وہ الفوظ اکیڈمی گروپ میں مل گئے ہیں۔ بالکل آپ افضل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ان خاتون کا اپنا وائی فائی خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہے ان کا؟ وہ الفاظ والے آئے ہیں، دوسرے یہ پہ اس نہیں میں آئے۔ اچھا اب سنیں، دیکھیں یہ ریویژن بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آیات بڑی ڈائریکٹ ہم سے ان کا تعلق ہے ہمارے ایمان عمل سے۔ اچھا اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آیت 10 جو ہے جی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ کیا بات ہوئی کہ نہ مال اور نہ اولاد اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آئیں گے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے مال اور اولاد ان کے کام نہیں آئے گی؟ دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں سر، جنہوں نے قرآن اور سنت کی پیروی نہیں کی، دیکھیں ایک بات بڑی نہ غور سے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو اس طرح کہتے نا کہ یہ مال اور اولاد انسان کی کمزوری ہے، خود قرآن کہتا ہے، اور قرآن نے منع نہیں کیا کہ آپ مال اور اولاد سے محبت نہ کریں، لیکن قرآن کہتا ہے محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر آپ انہی مال اور اولاد کے ہو کے رہ گئے تو آپ نے تو دنیا میں آپ نے آنے کے مقصد کو ہی سمجھا نہیں۔ گناہ نہیں ہے، آپ ان کی تربیت کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، لیکن گناہ اس وقت ہے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے ان الذین کفروا، نوٹ کریں ذرا، ان کے لیے مال اور اولاد، کیونکہ وہ کافر اس میں غرق ہیں، اس لیے وہ قیامت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟
ایمان اور عمل صالح. اور اگر ایمان اور عمل صالح نہیں کیا اولاد اور مال کے چکر میں تو خسارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں تو پھر تو ایک ہی چیز کام آنی ہے، نیک اعمال. اگر نیک اعمال نہیں ہے تو وہ کوئی چیز اس کا دنیا میں کتنا مال چھوڑا ہے، کتنی اولاد چھوڑی ہے، نیک عمل اور وہ نہیں کیا تو گیا، برباد ہو گیا. سمجھیں بات کو، ہم بھی ان کو اگر جب سمجھیں گے تو پھر ہمارا عمل بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ سر سب الحاکم سے ضروری التکاثر. بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ نیک عمل ہے کون سا. اسی کی سمجھ نہیں آتی، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں انسان، ایسے عمل کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ بھائی نہیں ہے. قرآن میں آپ کھول کے ڈاکٹر صاحبہ، قرآن نے بالکل جتنی آپ کی میڈیکل کی سائنسز کی کتابیں ہیں نا، وہ اتنی واضح نہیں ہے جتنا قرآن واضح ہے. سچ ہے. تو اگر اللہ نے تو حجت تمام کر دی ہے بندے کے لیے، اب بندہ اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا تو خود بندہ نقصان اٹھائے گا، اور قرآن نے کھول کھول کے بتا دیا. پھر قرآن نے دیکھیں آج 11 مثالیں دی ہیں فرعون کی اور ان سے پہلے لوگوں کی. اور اللہ کا کتنا کمال کی ہستی ہے کہ اس نے فرعون کا نمونہ آج بھی مصر کے زو میں دیکھیں، میں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر، قرآن کتنی برحق باتیں کرتا ہے. نوٹ فرمائیں ذرا. اچھا، تو اللہ کن لوگوں کو جہنم دے گا، کن لوگوں کو؟ آیت 15 میں اللہ کہتے ہیں، اور اس کے 15 ہی کے کذب آل فرعون والذین من قبلہم فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ سر یہ آیت شدید. نمبر 11 ہے. 11 ہی پڑھ رہا ہوں، 10 تو ہو گئی ہے. اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ یک وقت غفور الرحیم بھی ہے اور اسی وقت اللہ شدید العقاب بھی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ غفور الرحیم کن لوگوں کے لیے ہے اور شدید العقاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں. غفور رحیم ان کے لیے ہے جو آمنو اور عامل صالحات، اور شدید العقاب ان کے لیے ہے جنہیں کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. 100% آپ نے بات ٹھیک، لیکن آپ اس وقت کھولیں نا بات عام الفاظ میں تاکہ ہر آدمی سمجھے. سر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے نہیں کیے، اپنی مرضی پہ چلتے رہے اور اس کے خلاف زور لگاتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف. جنہوں لوگوں نے اس قرآن جو اللہ کی نعمت عظمت تھی دنیا میں، اس کا انکار کیا، اس کے خلاف چلے، ان کو اللہ ان کے لیے شدید العقاب. اور جنہوں نے اس اللہ کے شکر کے ساتھ اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم. اب بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، آیت 13 میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی کمال کی مثال دیتے ہیں. میں پورا فٹافٹ ترجمہ پڑھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں. ہاں، قد کان لکم فی آیت فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی. اب ایک گروہ قریش مکہ کا تھا جو یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور ایک مومنوں کا گروہ تھا جو جنگ بدر میں اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے احکامات کے مطابق لڑ رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. کیا نشانی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر یہ ایک گروہ کے اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دکھا رہا ہے، جیسے کافروں کو. نہیں، کافروں کے لیے شکست اور مسلمانوں کے لیے فتح. سر جو طاغوت کے لیے لڑ رہے تھے ان کی تعداد میں بھی وہ زیادہ تھے، 1000 تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے تھے وہ 313 تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے وہ امداد بھیجی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. فرشتے بھیجے گروہ در گروہ، اور یہ پھر اولو الابصار کے لیے نشانی تھی. یہ قیامت تک کے لیے نشانی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں وہ بالآخر فتح مند ہوتے ہیں، اور جو طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں چاہے وہ تعداد اور تن تنا، دیکھیں امریکہ کا کیا حال ہو رہا ہے.
آج دنیا میں سب سے زیادہ نشانہ تضحیک امریکہ ہے، اس کی اپنی معاشی حالت، کیونکہ میں وہاں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ امریکہ اب وہ سارے ٹیکٹکس جو یہودیوں نے استعمال کیے اس کو بنانے میں، اب وہ اس کے پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، اور ان کے عزائم کچھ دوسرے ہیں جو امریکہ میں پورے نہیں ہو سکتے۔ عوام الناس آپ دیکھ رہے ہیں وہاں مظاہرے کر رہی ہے ان کے خلاف، یہودیوں کے۔ لہٰذا نشانی یہ ہے کہ جو لوگ جنگ بدر کی نشانی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ارم نے ٹھیک کہا کہ ان کو تعداد میں کم، اسلحے میں کم، سب میں کم، لیکن فتح یاب وہ ہوئے۔ کافروں کو بری طرح شکست ہوئی، ناکامی ہوئی۔ تو نشانی یہ ہے، عبرت یہ ہے، آیت یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے بن کے رہو گے تو فتح اور نصرت تمہارا اللہ حق بنا دے گا، اور کافر چاہے کتنی بھی تعداد میں ہوں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم ہی رہی ہے، چاہے بدر ہو، احد ہو، وہ ہو آپ کا خندق ہو، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ وسائل بھی کم رہے۔ بالکل، کاش ہمارا ایمان ہوتا، اور ہو آج بھی اگر ہو تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں آیت 14 میں۔ اچھا، آج جو ہم نے 14 بلکہ پڑھنی ہے، آج 14 میں بڑے غور سے سنیں، بڑی اہم احکامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، مزین کر دی گئی، بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت۔ اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ والقناطیر مقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور تیسری بات جو ہے وہ جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے۔ نمبر 4 والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، اور 5ویں والانعام، اور 6 والحرث۔ اب یہ 6 چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ حرص نہیں ہے سر جی، خاک کے پر زبر ہے۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں۔ پہلی چیز ہے عورتیں۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں جس فحاشی اور عریانی کا رواج دینا چاہتا تھا کفر، اس نے دے لیا۔ اور آج اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ یہ فحاش عورتیں اور یہ جو مرد ہیں کس قدر گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو، معاشرے کو کس قدر۔ اسی لیے حضور کی ایک حدیث ہے، بڑے غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ یعنی اچھا، اب یہاں آپ بالکل اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ملک میں، جس کو روز پڑھنے کا حکم ہے، کیا آیت ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ الذی خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کو پیدا یہ انسان نے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ انسان میں حسن عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر یہ ساری یہ جو 6 کی 6 یہاں گنی ہیں، عورتیں ہوں، بیٹے ہوں آپ کے جناب، اس کے بعد آپ کے چاندی اور سونے کے جو جمع کیے ہوئے ڈھیر ہیں وہ ہوں، خیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ اچھا، اب ذرا سا یہاں رک جائیں۔ ہر زمانے میں دیکھیں، اس زمانے میں گھوڑے سب سے قیمتی چیز تھی، بندے کی سواری کے لیے، جنگ کے لیے، شان و شوکت کے لیے۔ آج کیا بنا اس گھوڑے کے مقابلے میں؟ آج کیا چیز ہے؟ سر جی بڑی بڑی گاڑیاں، جتنا بڑی بڑی کاریں، گاڑیاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور جہاز تک سر۔ بالکل جہاز تک، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انعام، یہ جو مویشی، آپ جائیں نا جس کے گھر میں بڑے بڑے داند اچھے بیل بندے ہوئے ہیں، بھینسیں ہیں، وہ اس کو فخر دیکھیں آپ، اگر وہ کفر پر مبنی ہے۔ اگر مومن ہے تو بڑا
اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اس کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اور پھر ہر کھیتیاں مربے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو سرگودے سے تعلق رکھتے ہیں میری بہنیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے مردوں کو کہ یہ مربے والے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، حالانکہ مومن ہیں لیکن تکبر ہے ان کے دل میں، اور ان پہ کتنے اثراتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو انسان کو دنیا میں یہ پسندیدہ ہیں انسان کی۔ مومن پسند کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ ہی کی دی ہوئی چیز سمجھ کر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو زین للناس ہے نا شروع میں آیت کے، وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں ہی میں غرق ہیں، یہ ان کی شہوات بن چکی ہیں، شدید خواہش ہے جس کے اللہ کو بھی بھول چکے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو اور یہ ہیں وہ چیزیں جو نساء ہیں، بنین ہیں، اور چاندے اور سونے کے ڈھیر ہیں، اور یہ کاریں، کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، اور پھر یہ جانور ہیں بڑے بڑے جن کے پاس بیل اور وہ ہیں، اور اسی طرح یہ جو کھیتیاں ہیں، مربے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو صاف بتا دیا کہ اگر تمہارے لیے یہی سب کچھ بن گئے ہیں، یہی تمہارا مطمع نظر ہے، نہ نیکی، نہ ایمان، نہ عمل صالح، تو پھر یہ لوگ برباد ہیں۔ ان کے لیے جس کو اللہ نے پسندیدہ بنایا تاکہ وہ حاصل کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرے، وہ انہی میں غرق ہو کے رہ گیا اور اللہ کو بھول گیا جس نے یہ سب چیزیں بنائیں اس کے امتحان کے لیے۔ اب ان کو آپ یہ رمضان میں قرآن کو اسی طرح سمجھیں، سمجھ کے ان چیزوں کو اتنی ویلیو دیں جتنی قرآن نے بتائی ہے۔ اچھا، یہ تو تھا نا کفر سارے کا سارا جو ابھی تک بیان ہوا آیت میں۔ ایک اینڈ پہ اللہ تعالیٰ آیت فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ایک اچھا لوٹنا ہے، ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ بڑی بات ہے، پہلے اتنا لمبا آیت کا ٹکڑا اور چھوٹی سی آخر میں بات، یہ چھوٹی سی بات بھاری ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو نظر میں رکھ کر کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں میرا ایمان اور عمل صالح کام آنا ہے، یہ ایمان پکا سچا یقین رکھ کے زندگی گزارے گا تو اس ٹھکانے کا حقدار بن جائے گا۔ اور اگر اسی دنیا میں غرق ہو گیا انہی چیزوں میں جو امتحان تھیں تو برباد ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام و نہاد مسلمان کس طرح ان چیزوں کا عادی بن چکا ہے، اور انہوں نے انہی کو مطمع نظر بنا لیا ہے، اور ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو گئی ہے۔ ہم اس کے جوتے چاٹ رہے ہیں، ٹرمپ کے اور اس نیتن ہاؤ کے، اور ہم ان کے ڈیفنس کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہیں مسلمان ملک۔ ذرا نوٹ کریں آپ۔ اللہ معاف کرے سر۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب یہ تھے کہ کفر اور شرک، وہ کفر اور ایمان کا مقابلہ تھا پہلی آیت میں۔ اب اسی کو مزید آیت 15 میں فرمایا کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مومن فوراً کہے گا کہ میں کیوں نہ، یہ تو میرے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، فٹافٹ پتہ کروں۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کی جنت کی قیمت کیا ہے بھلا؟ ایک لفظ بتائیے۔ تقوی۔ تقوی شریعت کا نچوڑ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام کو کرنا جس سبقت کرنا، بلکہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا، ایسا مکمل بچنا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ یہ ساری شریعت کی خلاصہ ہے کہ اگر میں نے تقوی پیدا کر لیا تو اللہ دوسری جگہ کہتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت تیاری متقین کے لیے کی گئی ہے۔
फिर सूरह नबा में अल्लाह कहते हैं इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़न हदाइक व अनाबम व कवाइब अतराबम व कासन दिहाका। मैंने आपको एक पूरा हैंड आउट तकवा पे भेजा है, बड़ी तफसील आयात है, कोई बात कुरान से बाहर नहीं है, हदीस से बाहर नहीं है। खुदा के लिए उनको पढ़ें, उनको समझें। ये रमज़ान कुरान का महीना है, इसमें अगर हमने, मैं इसलिए ढेरों हैंड आउट आज भी भेजे हैं, आइंदा भी भेजूंगा आपको, और आपसे वादा किया है कि जो जो आयत सूरत पढ़ते जा रहे हैं आप उसका मुझसे मुतालबा कर लें, मैं उसका हैंड आउट भेज दूंगा। जब वो पढ़ के ख़त्म करें, अगर मुश्किल हो तो मुझसे सवाल करें, और फिर मैं अगली की, जब आप मुझे कहेंगे तो मैं अगली का, या जो भी आप कहेंगे, पहले पढ़ना लाजिम है, समझना लाजिम है, उसके बाद मैं आपको फौरन भेज दूंगा, जिसमें खुलासा भी होगा उस सूरत का, और 3 तफासीर से तफहीम, तदब्बर और दावत कुरान, उससे इनका सूरतों का तारुफ भी होगा। अच्छा, ये थी हमारी आयत 15। अब 15 में क्या है? अल्लाह फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि इन तमाम चीजों से जो ऊपर आयत 14 में आई है उससे बेहतर है। बेहतर क्या है? वो जन्नत है जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं खालिदीन फीहा। ये 2 लफ्ज हैं, लेकिन इसमें असल बात क्या है? खालिदीन फीहा में क्या खास बात है जो कुरान ने उसके 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं? ये कुरान की कमाल की फसाहत और बलागत है। जी, खालिदीन हमेशा की जिंदगी, हमेशा रहने वाले, दायमी जिंदगी। शायद आप कामयाब। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के बंदो, वो दुनिया जिस पे काफर रीछा हुआ है, बड़ी आर्जी है। खालिदीन फीहा, ये जन्नत हमेशा के लिए है। क्यों नहीं आप समझते? तर्जमे पे आप गौर, भाई आप उसके पीछे देखें अल्फाज कि दुनिया कितनी आर्जी, कितनी अल्लाह के यहाँ, कुल उनब्बिउकुम, कि अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं नहीं, खबरदार ना करूं। और वो जन्नत के सिर्फ 2 लफ्ज हैं, लेकिन कमाल की फसाहत है कि उसमें हमेशा रहेंगे। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में इंसान को कितने मराहल आते हैं, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी परेशान, कभी खुश, लेकिन जन्नत एक ही है। खाल बागात की जिंदगी, बेहतरीन रहशगाहें, बेहतरीन साथी, बेहतरीन माहौल, कोई बुराई करने का चांस ही नहीं है, और फिर हमेशा रहे इंसान। काश मैं और आप उसकी तमन्ना करके दुनिया में समझे बात को। अल्लाह अकबर, खालिदीन फीहा, अल्लाह अकबर। आगे कहते हैं अज़वाजुम मुतहरतुम, और जोड़े भी पाकीज़ा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया में कभी आपने देखा है? वो पाकीज़ा वही लोग हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक मियाँ भी और बीवी अल्लाह की राह को राजी करने में लगे हुए हैं। वो पाकीज़ा जिंदगी है। वरना आप देख रहे हैं डिफरेंसेस किस कदर हैं। व रिज़वानुम मिनल्लाह, खालिदीन फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की रिज़वान, अल्लाह की कितनी बड़ी बात है कि खुशनुदी मुझे वहां हासिल होगी अगर दुनिया में मैंने ईमान और अमल साले किया। दायमी जिंदगी, और दायमी जिंदगी में पाकीज़ा जोड़े, और सोचें क्या जिंदगी होगी उन पाकीज़ा जोड़ों के साथ। अल्लाह फिर आखिर में एक वार्निंग दे देता है कि जिस अल्लाह ने ये सब कुछ करना है ना, वो अल्लाह कौन है? जल्दी बताएं। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बसीरों पे लगा। उसको बिल्कुल पता है दुनिया में मैं आप क्या कर रहे हैं, और ऐन अदल के मुताबिक फैसला करेगा, इसलिए वो बसीरुम बिल इबाद भी है। तो कुरान के एक एक लफ्ज पे जब गौर करते हैं ना, तो बात समझ आती है कि बड़ी गहराई में बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। सिर्फ सवाब के लिए ना पढ़िए, जितना गौर व फिक्र करेंगे अल्लाह ताला इतनी आपको बसीरत अता फरमाएगा, इतना ही रहमतों से नवाजेगा। पूरा हैंड आउट मैंने आप भेजे हैं आपको आज, कि जिसमें अल्लाह की रहमतें मशरूत हैं सिर्फ और सिर्फ कुरान पर ईमान, हकीकी और सच्चा और पक्का ईमान, और उसके मुताबिक अमल।
کوئی سوال آج 15 کے اوپر؟ اب اوپر ذکر ہے نا کہ اولو الالباب کون ہے. اب اولو الالباب اپنے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ 16 میں الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں اولو الالباب جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے. تو پھر کیا ہم ایمان لا کے جو نیک عمل کر رہے ہیں کیا کر؟ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہائے ہائے، کاش میں اور سمجھیں کہ آگ کا عذاب کتنا سخت ہوگا. اور خود قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ، آگے کیا لفظ ہے؟ فاز کامیاب وہ ہے، کامیاب اور کامران وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. کرے گا اللہ، لیکن اللہ کرے گا آپ کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق، یہ یاد رکھے. اچھا، اب یہ کون لوگ ہیں یہ دعائیں مانگتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ ذرا بڑے غور سے دیکھیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں الصابرین، صبر کرنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے غور سے لکھیں، شارٹ آپ کو پہلے لکھوا چکا ہوں. سب سے پہلے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ گلہ نہیں مچاتے، اللہ کی طرف سے آئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وہ سوچ سمجھ کر اللہ نے جو عقل دماغ اس پہ صبر کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور وہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے. پہلا صبر کا مقام ہے مصیبتوں پر صبر. دوسرا صبر ہے نیکیاں اطاعت پر صبر، کہ اللہ کی، جب دیکھیں نا آج ہم سحری میں اٹھے ہیں، رات کو تراویح پڑی ہے، تو اس میں جب تک صبر نہ ہو، یہ صبر بڑی کمال کی چیز ہے. کاش میں اور آپ سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی پیاری، اور وہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے صبر سیکھ لیا اور دوسری بات کیا کی، شکر سیکھ لیا کہ نعمتوں پر شکر کرنا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، بس یہ کام کر لیا تو آپ کامیاب ترین آدمی ہیں. تو دوسرا صبر ہے اطاعت پر صبر. اور تیسرا صبر کیا ہے جلدی بتائیں؟ منیحات پہ صبر. صبر انل معاصی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جن منیحات، جن پر منع کیا اللہ نے، ان سے رک جانا. دیکھیں نا آج سارے نہیں نہ رک رہے، کتنی رشوت چل رہی ہے، اور کس قدر رمضان آیا نہیں ہے تو پیٹرول کی قیمتیں پہلے حکومت نے بڑھائی، اور ہر چیز کی قیمت اسی مناسبت سے بڑھتی چلی گئی ہے، اور بڑھتی چلی جائے گی، کہیں رکے گی نہیں. آپ یہ سب دیکھیں، یہ رمضان کا احترام ہو رہا ہے. بس یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اور اسی کا نتیجہ جہنم ہوگی جس کی یہاں بتائی جا رہی ہے. یہ عارضی دنیا میں لوٹ گسوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس دائمی زندگی کا آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہوگا بندے کا. اللہ نے کھول کھول کے بتایا ہے. صابرین سمجھ آ گیا. صادقین کون ہے بلا؟ لکھیں آپ. پہلے سچائی ہے دل کی سچائی. دل میں سچائی ہوگی تو پھر کہاں پہ آئے گی؟ نمبر 2 زبان پہ سچائی. زبان پہ آئے گی. اور تیسرا نمبر عمل کی سچائی. عمل کرے گا تو بالکل قرآن و سنت کے مطابق. یہ ہے وہ جس کا قرآن صادقین کہہ رہا ہے. نمبر 1 دل کی سچائی، کہ سوچتا اور سمجھتا، خیالات بھی پاکیزہ، پھر زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر تیسری بات کہ عمل بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح قرآن و سنت نے. یہ ہے صادق. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وہ قانتین. اور یہ قانتین کا اگر کوئی ایک لفظ بتائیں تو کون سا ہوگا بلا؟ اطاعت گزار. جی مسلسل اطاعت کرنا. اگر آپ متقین کہیں تو کیسا ہوگا؟
कानितीन कहा गया मुत्तकीन को। देखे ना, कनूत कहते हैं जिक्र, दुआ, खुशू, खुजू, इताअत, इबादत वगैरह को कहा गया है कि ये काने लोग हैं, कानितून हैं। तो ये मुत्तकीन की सिफात हैं। दरअसल कानितीन मुत्तकी होता है। और फिर है मुनफिकीना। मुनफिकीना का मतलब क्या है कि वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। अब ये जो मसला है ना, ये आपको समझना है। अगर मैं और आप इस पर आमिल हैं, आज बेहतरीन चांस ये है कि मैं और आप अपना मुहासबा करें कि हम गजा के मुसलमानों के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। क्या हमने कोई चैनल देखा है कि वहां भेजने का सबसे यकीनी रास्ता कौन सा है? नंबर 2, क्या हम उसमें भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे? नहीं भेज रहे तो क़यामत के दिन मुझसे और आपसे सवाल होगा कि ये दुनिया में एक वाकया आया था और आपका फर्ज क्या था और कितना आपने अदा किया। अच्छा, इन्फाक फी सबिल्लाह के बेपनाह फायदे हैं। सबसे बड़ी चीज जो रुकावट है ना, वो माल की मोहब्बत है। और जब माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो बंदा इस बात का सबूत देता है कि मेरी माल से मोहब्बत नहीं, मेरी अल्लाह से मोहब्बत है। और जब ये करता है ना, वो सखी बन जाता है। वो माशरे के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, नादारों के लिए बेहतरीन इंसान होता है। और यही हमारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौके होते हैं कि हम इन लोगों की मदद करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? फरमाइए। सर ये जो है ना, आप कह रहे हैं ना कि भाई मदद करनी चाहिए। देखें, कहीं भी जाके देना आप अपना जो भी आपका अल्लाह ने तौफीक दी है, वो समझ नहीं आती है सर। ये कहाँ खर्चा कर रहे हैं और कहाँ जा रहा है? फलस्तीन को जा रहा है या कि सूडान जा रहा है या आप कहाँ इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रही हैं? आप जब बाजार खरीदने जाती हैं तो देखती हैं ना कि सौदा कितना अच्छा है। अकल दी है ना आपको अल्लाह ने। आप यकीन माने, मुझे आज भी पता है कि कौन पाकिस्तान में अल्लाह के लिए मुखलिस है, अमेरिका में कौन है, कनाडा में कौन है। मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है। आप एक कितनी लंबी बात कह रही हैं भाई। आप क्यों नहीं पसंद सिलेक्ट कर सकते ठीक बंदे को? तो सर यहाँ तो हम लोगों को तो कोई भी मिलता नहीं है, इधर उधर से नहीं नहीं नहीं, वो देते हैं। आप ढूंढ ही नहीं है, गलत बात कह रहे हैं आप। अगर तलब होती है ना तो आप देखें, मैं आपको बताऊं, मुझे पता है और लोग किस तरह उनको दे रहे हैं और वो बिल्कुल डायरेक्ट अंदर काम कर रहे हैं। आप पूछे हमें उम्मे अब्दुल्ला से। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल मैं आपसे राब्ता कर लूंगी। अच्छा, अब जरा गौर से। मैडम के लिए एक गुजारिश है कि अल खिदमत वालों पे ट्रस्ट करें। आप ये गजा की मदद करते हैं। जरा आप ये बात मत कहें। अंसार साहब, आपसे ज्यादा मुझे पता है। अच्छा जी। वो इदारे जो उसमें से कुछ अपने लिए रख रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए, वो मुखलिस, उससे ज्यादा मुखलिस इदारे मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप शेयर करें जी, ये हमें जरूरत है। नहीं, ये आप इस तरह की बात सोच समझ के किया करें। आप बहुत जिम्मेदार इंसान हैं। अच्छा, ये तो सर हो जी, गया। जिसने करना है आपको पहुंचा दे, आपको मालूम है ना। ना मैं आपको जो ट्रस्ट करता है, मैं अपने भी देता हूँ, आपके भी देता हूँ, दूसरे लोगों के उनको दूंगा जिनको यकीन है। क्योंकि मेरे पास वो सोर्स है जो डायरेक्ट अंदर पैसे पहुंचाता है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। जब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह खुद पहुंचा देता है। मेरा बेटा एक कनाडा में है, प्रोफेसर है। उसने मुझे बताया कि फलस्तीनी वहां मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं। वो पैसा देते ही नहीं है जब तक, अगर उनको आप कहें कि मैंने अंदर देना है तो वो कहते हैं नहीं, अंदर हम नहीं पहुंचा सकते। हाँ, जो बाहर मुसलमानी कैंप है वहां तक हमारी एक्सेस है। लिहाजा आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, आपके ताल्लुक वाले लोग ऐसे हैं जहां आपको चीजें बड़ी क्लियरली मिल जाती हैं।
سر اور آپ الخدمت والے کیا لے رہے ہیں اپنی سروسز کے لیے؟ یہ آپ اس وقت بحث میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ اس لیے بتائیں۔ سر کہ اس طرح بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اوہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ پرسنٹیج وہ کیوں رکھتے ہیں اپنے اس کے لیے، ادارے کے لیے؟ ادارے کے ان لوگوں کے لیے جو پورا اپنا وقت دیتے ہیں، روزگار ہے، روزگار کے طور پر کچھ ان کو دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں۔ آپ اس سے مطمئن نہ کریں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ وہ پیسہ جو فلسطینیوں کا ہے ان تک پہنچنا چاہیے اور فی سبیل اللہ پہنچنا چاہیے۔ بے شک۔ نمبر تو بھیج دینا سب کو۔ اب بڑے غور سے سنیے، بحثوں میں مت پڑیے، میں نے پوری سر جی آپ تشخیص نے کر نمبر کے۔ دیا ہوا ہے، آپ نے نمبر دیا ہوا ہے ہمیں۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ یہ اندھا دھند جو بلیف ہے نا، یہ ہمیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ جو چیز جس کی ہے اس کا حق اس کو پہنچے۔ اگر ہم امریکنوں کے ساتھ مل کے، امریکن کمپنیز کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے موٹے بھی دوسرے ہیں۔ اچھا، اب آگے آئیے، ذرا آیت میں آ جائیے واپس۔ اچھا، آیت اس میں سر ایک گزارش میں کر دوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی ذمہ داری والی بات کی ہے۔ آپ بس اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ پھر ڈائریکٹ ہٹ ہو سکتے ہیں۔ اوہو، دیکھیں جس رب پہ ہمیں یقین ہے نا، ہم نے اس کا کام کرنا ہے، وہی ہمیں بچائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ آمین آمین۔ اچھا، منفقینہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ایمان کا یقینی ثبوت ہے۔ اس کے بعد آخر میں مستغفرین بالاسخار، اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے۔ یہ اوقات سحر میں کون لوگ ہیں جو مغفرت چاہتے ہیں؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ تہجد گزار، ہاں، تہجد گزار جو اللہ کے سامنے روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اپنے گناہ۔ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ تہجد کی نماز میں کیا لذت ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو مستغفرین، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، اور پھر صدا لگتی ہے کوئی مانگنے والا مانگے، تو دینے والا جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس وقت بندہ اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہے تو کتنا یقینی ہے اس کا استغفار، کتنا اخلاص ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سر، آمین۔ جو ان کا پچھلا وقت گزرا ہوتا ہے غفلت میں، اس کے لیے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ جی اچھا، اس کے بعد یہ تھی آیت 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسخار۔ یہ 16 ساری آیت جو ہے، اب اس میں بات آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور دعائیں مانگنے والے کون ہیں؟ یہ گروپ ہے جس میں 5 آدمی ہیں، صابرینہ ہے، صادقینہ ہے، قانتینہ ہے، منفقینہ ہے، مستغفرین بالاسخار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ آیت 18، آمین۔ آیت 18 میں اللہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک ایک لفظ کو پڑھیں نہ سمجھیں اور اپنے ایمان اور عمل کا حصہ بنائیں تو آپ کو لذت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کی گواہی کیوں کتنی یقینی ہے اور کیوں ہے بھلا؟ یقینی تو ہے 100%، اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کی گواہی یقینی کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ وہ پوری کائنات کا خالق، رازق اور مدبر ہے۔ وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر سچی گواہی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔
آپ جو اگر دو صفتیں کہتی نا جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، جو جس سے شروع ہوئی ہے سورہ آل عمران، لا الہ الا اللہ، الحی القیوم، گواہی اس کی ہے جو حاضر ناظر ہوا، جو ہر ایک کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ کیا بات ہے! شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو الحی ہے، القیوم ہے۔ گواہی اسی کی قابل قبول ہو سکتی ہے جو برحق بھی ہو، سچا بھی ہو، الحی بھی ہو، القیوم بھی ہو۔ سمجھیں ذرا بات کو، کس طرح قرآن پہلی آیت جو سورہ روز ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف موت اور جو حائل ہے موت ہے، ورنہ یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا اگر اس الحی اور القیوم پر ایمان اس کا ویسا ہی ہے جیسا الحی اور القیوم پہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں آیا ہے کہ اس الحی اور القیوم کی گواہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ وہ صفات جو ایک معبود کی ہونی چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے، جاننا، سننا، آل نوئنگ، آل پاورفل، آل اللہ کل شین قدیر، بکل شین علیم، وہ ایک ہستی ہے اور وہی معبود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مخلوق کا کوئی بندہ معبود کی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، یہ ملائکہ کی گواہی کیوں ہے اتنی قیمتی ہے؟ اللہ کے بعد کیوں ہے ان کی گواہی؟ کیونکہ فرشتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہوتی، اس لیے ان کی گواہی زیادہ معتبر ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سب سے قریب مخلوق جو اللہ کے قریب ہے وہ ملائکہ ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ لہذا ملائکہ، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اول العلم، اہل علم بھی گواہ ہیں۔ یہ اہل علم کو کیوں اتنی فضیلت اللہ نے دی ہے بھلا؟ کون سا علم ہے؟ کیمسٹری کا، فزکس کا، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، اکاؤنٹنگ؟ قرآن پاک کا۔ قرآن اور حدیث کا۔ علم نہیں ہے، کا یہ علم ہے۔ العلم ہے، قرآن و سنت کا علم۔ ہاں، العلم، علم نہیں، العلم، یہ علم انفارمیشن ہے جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں۔ العلم قرآن و سنت کا علم ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کس قدر اللہ کا، کیونکہ کلام ہے تو اس کی کیا شان ہے۔ اللہ کہتے ہیں قائم بالقسط، اور وہ عدل و قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ یہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کی عدالتیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہو رہا ہے، تو یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور مومن اس دن وہ صفا اللہ کے سائے میں ہوں گے جنت میں جو اللہ کے لیے فیصلے کرتے ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہوں گے۔ لہٰذا سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے لیے جو اتنا عدل اور انصاف کا آئیڈیل جسٹس کرنے والا ہے، ہم اسی کے طریقے، بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھیں کہ آیت 14 کے بارے میں کس کس نے پڑھی ہے؟ آیت توبہ کی 24 اور توبہ کی 111، جلدی بتائیں۔ جی پڑھیے سر۔ آپ نے کیا نوٹ کیا کہ آیت 14 کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ بس آیت 24 کا جلدی بتائیں۔ وہ جہاد کا ہی ذکر ہے ان میں، دونوں میں آیات میں، تو نہیں لیکن دیکھیں نا 14 میں جو ہے مالوں سے کہ زیادہ جو، جی نہیں، آپ آیت 14 اور یہ 14 ہم نے پڑھی ہے، اور 24 اور 111 کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ اس میں اب بھی میں وہ گنوائی جی گئی ہیں نا کہ تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے سارے ہو، تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول
سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اگر شبانہ یہ آپ محبوبات کا مقابلہ کیا گیا ہے آخرت سے۔ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے ان 3 چیزوں سے، تو پھر تم عذاب کا انتظار کرو۔ یہ آپ بالکل مفہوم ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے آیت 14 جو ہمارے آج زیر مطالعہ تھی آل عمران کی، اس کا اور اس آیت 24 اور 111 کا تعلق کیا ہے؟ المرغوبات بمقابلہ آخرت کی زندگی۔ یہ دنیا ایمان دنیا کے ایمان پکا سچا بمقابلہ کفر، یہ ساری 14 کی آیات جو ہیں زین للناس، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے 14 ساری توبہ کی 24 اور 111 پہ عمل کیا تو وہ جو ہے وہ اس آیت کا آخری حصہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن کا عمل آیت 24 توبہ اور آیت 111 توبہ کے مطابق ہے۔ یہاں آپ دیکھیں 14 میں پوری آیت سوائے اس آخری ٹکڑے کے واللہ عندہ حسن المآب، دنیا کی ساری کششیں، اور آپ 124 میں دیکھیں، ساری آیت 24 میں دیکھیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے عوض یہ تو انسان نے اللہ سے سودا کر لیا ہے اہل ایمان نے۔ اب یہ جو 14 میں بیان ہوا ہے آل عمران کی جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں تو بتایا گیا کہ یہ وہ رکاوٹیں ہیں، یہ جو عبرت حاصل کرنے کے لیے معوذت کی راستے میں رکاوٹیں یہ ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، جو ان کافروں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے جن میں کھپ گئی ہیں ان کے دل میں اور اسی پہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں بتایا کہ ان کے مقابلے میں یہ تو اللہ جان اور مال، دو چیزیں تو اللہ کے ساتھ ہم سودا کر چکے ہیں، ایمان کا مطلب ہی سودا ہے، اور یہ تو تھا نا 24 کا، اور اب آیا یہ آپ ساری یہ 121 کا تھا، 111 کا تھا، اور 121 14 میں ساری 24 میں فرمایا بقرہ میں 24 توبہ میں فرمایا توبہ میں کہ ہاں کل کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اللہ ساری رشتہ داریاں گن دی، وعشیراتکم و اموال اقترفتموہا، پہلے مال آ گیا، پھر ساری پہلے رشتہ داری آ گئی، پھر اموال اقترفتموہا، دو، تیسرا تجارتاً تخشون کسادہا، وہ تجارتیں وہ مارکیٹ جو تمہیں مندہ پڑنے کا ڈر ہے، اللہ کہتے ہیں ممن ترضونہا، ساری مساکن ترضونہا، وہ کوٹھیاں جو تمہیں بہت پسند ہیں، احب، اگر یہ ساری چیزیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو کس کا؟ اللہ کے عذاب کا۔ آج بالکل ہماری یہی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان سارے کس قدر دنیا میں غرق، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کیفیت تمہاری ہوگی تو پھر تم کس پہ؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کے آ جائے، اللہ اپنا عذاب لے کے آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایسٹ پاکستان کھویا ہے، توبہ کی ہے ہم نے؟ بتائیں مجھے، یہ سب ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوا، نہیں، اور اگر ہم باز نہ آئے تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ پھر اسی طرح کا عذاب مسلط کرتا ہے، اور اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے ہم نے اپنی گناہوں کی معافی اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دوبارہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اسی طرح سمجھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آیت 14 کا کیا تعلق ہے توبہ کی 16 اور ساری توبہ کی 24 اور توبہ کی 111 سے، بالکل اسی طرح میں نے 4 ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں آپ کو جو صاف صاف بتا رہے ہیں اولو الالباب کون ہیں، رحمتیں کن پر نازل ہوں گی، وہ صرف وہی لوگ ہیں
جو कुरान और सुन्नत की तरफ पूरी तरह तवज्जो मबजूल करते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अगर हमने ये न किया तो बड़ा खसारे का सौदा होगा और अल्लाह ताला हमें माफ करे। मैंने आज आपके सब फिर सामने आयत 14 था आयत 18 की है और 19 कल हम करेंगे। बहुत अहम आयत हैं। अच्छा नहीं, अभी कुछ 2 टुकड़े बाकी हैं। एक तो कायम बिलकिस मैंने खोल दिया आपके पास, और आखिरी टुकड़ा है ला इलाहा इल्लाहु अल अजीजुल हकीम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कि जिसकी इबादत की जाए, जो हमारी दुआएं सुने, कबूल करे, जो हाजिर नाजर हो, जो अला कुल्ल शैन कदीर हो, बिकुल्ल शैन अलीम हो, इसलिए वो महबूब है। लेकिन यहाँ एक लफ्ज है अल अजीज और अल हकीम, इसका इलाह से क्या ताल्लुक है? जल्दी बताएं। देखें, अगर ये नहीं बताएंगे ना तो फिर कुरान को आपने समझने का हक सर अदा नहीं। अल हकीम की हिकमत का तकाजा है जो पहले लफ्ज आया उसको लें, अल अजीज को लें, अल जी हकीम सर, बाद में आया है। अल अजीज का ये इलाह ने जो हमारे लिए कानून बनाए, जो हमारे लिए किताब भेजी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत जो हमारे लिए बनाई है, अगर उस पर हम अमल करेंगे तो वो अजीज है हमें वो उसका सिला देने में। दुनिया में भी आनत करेगा और आखिरत में भी जन्नत देगा, और अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में भी रुसवा और जलील होंगे और आखिरत में जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। और हकीम इसलिए है कि उसने एक मिनट, जो एक भी यहाँ रुकें आप। अब सारी बात आपने ठीक कही। ये अल अजीज है जो ये कर सकता है, लेकिन जी सर, अपने आप अल अजीज को पहले लाए हैं ना, तो सारा एक्सप्लेन करके क्यों नहीं कहते कि ये है अल अजीज जो गालिब है, सजा जी देने पर भी काफिरों को, मुनकरों को, कज्जाब को, और अपने नेक बंदों को, मुत्तकीन बंदों को उनका अजर देने के लिए भी अल अजीज है। अल अब अजीज अल हकीम के हर काम हिकमत पर मबनी है। आपको समझ आए या ना आए, अगर सोचेंगे, गौर करेंगे तो अल्लाह की हिकमतों का कुछ अंदाजा भी आपको हो जाएगा। तो अल्लाह अल अजीज भी है, अल हकीम है, इसलिए वो इलाह है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाक। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई सवाल हो आपका आयत 18 तक? शाबाश। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 4 आमीन आयत सुम्मा मैंने आमीन। भेजे हैं, खुदा के लिए उनको पढ़ें, समझें। कुरानी आयात हैं, अल्लाह के फरामीन हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए इनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। और फहम कुरान के लिए ये चीजें बेइंतहा जरूरी है। इंशाल्लाह बेशक। सर, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे जो आपसे जुड़े हुए हैं, और सारी दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह दीन को समझने की तौफीक दे, और हम लोगों को दुआओं को कबूल फरमा ले। हम लोगों से कोई भी खताएं होती हैं माफ़ कर दे परवरदिगार, वो बहुत रहम करने वाला है। और जो बीमार हैं आमीन या उनके रब। लिए अल्लाह पाक अपनी रहमतों से उनकी बीमारियों को आसान करे उनके लिए, और जो चले गए हैं उनको मग़फ़िरत करे परवरदिगार। और हम लोगों को तौफीक दे कि इसी तरह हम लोग दीन के साथ जुड़े रहें और आपके साथ जुड़े रहें। अल्लाह पाक हम लोगों को इस आमीन एहसान को कबूल कर ले। आमीन आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह।